तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी हमारे सिलसिलावार उन्वानात के तहत जो इस वक्त खुसूसी प्राइम टाइम्स जारी हैं, उसकी एक और कड़ी लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और वो ये है कि हरमैन शरीफैन में गैर मुस्लिमों का दाखिल होना कहाँ तक दुरुस्त है, और हाल ही में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चों की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और ख़ारिजी व पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने जो मदीने में उनके जो फ़ोटोज़ वायरल हुए, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी और यूट्यूब में जिस तरह के तबसरे हो रहे हैं, जो तनकीदें हो रही हैं सोशल मीडिया में इस बात को लेकर कि अब तक जो कुछ हुआ, सऊदी हुक्मरानों को जो तनकीद का निशाना बनाया गया, वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इस दरमियान में बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इस पर आपकी तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए अहादीस के हवाले से कि हुदूद हरम क्या है, और हुदूद हरम में क्या वाकई में ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी, या जिनको अहले किताब कहा जाता है उनको भी मना है, या सिर्फ कुफ़ार को? ऐसे बहुत सारे सवालात सामने आए। हमने उसको बहैसियत खबर एक प्राइम टाइम में पेश करके जो मुख्तसर तबसरा हो सकता था किया, और सोचा कि इस सिलसिले में कुछ अहादीस के हवाले से तफसीलात से ये बात हम लोगों के सामने आए तो जो है बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो सकती हैं। दरअसल भारतीय हुक्काम के एक वफ्द के साथ मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक मदीने मुनव्वरा का जो दौरा किया गया, मीडिया के मुताबिक मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक मस्जिद नबवी का दीदार करने वाली वो पहली हिंदू खातून हैं, स्मृति ईरानी। इस मौके पर भारतीय वफ़द ने भारतीय आज़मीन हज के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से भारतीय हज रज़ाकारों, हुक्काम और उम्रा के लिए वहाँ गए भारतीय शहरियों से भी मुलाकातें की। वफ़द ने सऊदी अरब में मुकीम भारतीय शहरियों, वहाँ के बाज़ ताजिरों से भी बातचीत की। अदाकारी से सियासत में कदम रखने वाली स्मृति ईरानी ने अपने दौरे मदीने से मुतालिक सोशल मीडिया एक्स पर कई तस्वीर पोस्ट की। सलाहुद्दीन ज़ैन ने इस बात को लिखा, उसकी तफसीलात भी शेयर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, आज मैंने इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक मदीने का तारीख़ी सफ़र किया। इस मौके पर मैंने मस्जिद नबवी के अतराफ़ की ज़ियारत करने के साथ ही वहद पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा का भी दौरा किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि स्मृति ईरानी जिद्दा से बज़रे मेट्रो ट्रेन मदीने मुनव्वरा पीर के रोज़ पहुंची थी, और हज कमेटी के CEO लियाकत अली आफाकी की तरफ जारी एक बयान के मुताबिक वज़ीर मौसूफ़ा ने सबसे पहले मस्जिद नबवी की ज़ियारत की। मस्जिद नबवी के बाद वो मस्जिद क़ुबा गई, यहाँ उन्होंने आब ज़मज़म पिया। इस मौके पर सऊदी अरब में भारतीय सफ़ीर डॉक्टर सुहेल एजाज़ खान ने वज़ीर मौसूफ़ा को तीनों मुक़द्दस मकामात की तारीख़ से आगाह कराया। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी का सऊदी अरब में जिस अंदाज में इस्तक़बाल किया गया, उसे मीडिया में गैर मामूली और तारीख़ी करार दिया जा रहा है। सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने इस हवाले से भी दावा किया कि ये पहला मौका है जब ये गैर मुस्लिम वफ़द का इस्तक़बाल मदीने में किया गया। इससे इंडिया और सऊदी अरब के गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी होती है, ऐसे बहस होने लगी। अलबत्ता ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि भारतीय वज़ीर स्मृति ईरानी और मुरलीधरन ऐसे पहले गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने मदीने मुनव्वरा का दौरा किया। माजी में इस तरह की और भी मिसालें मिलती हैं, ये कहा जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये लंबा तबसरा था, और जब इस तरह से तस्वीरें आईं तो सबसे
الگ بات یہ تھی کہ متنازع بنگلہ دیشی ملعون و مردودہ مصنفہ تسلیمہ نسرین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، میں اسمرتی ایرانی کو سلام کرتی ہوں کہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والی دیگر خواتین کی طرح انہوں نے سر پر اسکارف نہیں پہنا، انہیں گنبد خضرا یعنی روضہ نبوی کی بھی زیارت کرنی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور صارف نے ایکس پر اسمرتی ایرانی کے دورے پر لکھا کہ آپ نے کٹر مسلم ملک میں حجاب نہ پہن کر حقیقی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیے تبصرے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں خاتون نے لکھا کہ حجاب اور پردے کا حکم مسلمان خواتین کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں۔ کچھ لوگوں نے ساڑی پہننے اور حجاب نہ اوڑھنے پر اسمرتی ایرانی پر تنقید بھی کی، جبکہ بعض ایسے تبصرے بھی کیے گئے کہ بطور غیر مسلم انہیں مدینے میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی۔ یہ DW کی رپورٹ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی دن سے یہ ساری تفصیلات سامنے آنے لگیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو آیت پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیت کہ مشرک نجس ہیں، نرے ناپاک ہیں، تو اس سال سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، یہ اصل ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آپ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سلسلے میں آپ تفسیر میں جائیں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہاں سے اب کون ہیں مشرک؟ میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو اس میں علماء کے 5 قول ہیں۔ اہل مدینہ نے کہا یہ آیت عام ہے ہر مشرک اور ہر مسجد کے لیے، یعنی کسی بھی مسجد میں کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا، اہل مدینہ نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آیت عام ہے تمام مشرکین کے بارے میں اور حکم ممانعت خاص ہے مسجد حرام کے لیے، کسی اور مسجد میں داخل ہونے سے مشرکین کو منع نہیں کیا جائے گا، لہٰذا شوافع کے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے ممانعت نہیں، لیکن حرم میں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اگر یہ کہا جائے، دلائل دیے جاتے ہیں، اور بالخصوص جو اس وقت سعودی حکومت پر جب کبھی بھی کسی بھی بات کو لے کر کے تنقید کی جاتی ہے تو ایک خاص ٹولہ نکل آتا ہے اور وہ اس کے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے اور سعودی حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں سے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو جو مشرک تھے مسجد میں قید کیا تھا، یہ بات گو صحیح ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ واقعہ نزول آیت سے پہلے کا ہے، جب آیت سامنے آ گئی تو پھر جو ہے یہ اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مسلمان ہونا معلوم تھا، اس لیے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ تیسرا جواب اس کا یہ دے سکتا ہے کہ خاص ایک جاسوس کے بارے میں حکم دیا گیا، باقی جو دلائل ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسے مسجد میں اس لیے باندھا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نماز اور خوبصورت اجتماع کو دیکھے اور مسجد میں ان کے خوبصورت بیٹھنے، ان کے آداب کو دیکھے اور اس سے مانوس ہو کر اسلام قبول کرے، اور یہی ہوا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس مسجد کے علاوہ قیدی رکھنے کی کوئی دوسری جگہ ہی نہیں تھی، واللہ اعلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حاجت و ضرورت کا اعتبار کیا جائے گا، رہی مسجد حرام تو اس میں حاجت ہو بھی تو ذمی کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عطا ابن ابی رباح نے کہا ہے کہ حرم تمام قبلہ اور مسجد ہے، لہذا غیر مسلموں کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا جائے گا۔ حضرت قتادہ نے کہا مسجد
حرام کے قریب مشرک نہیں جا سکتا، ہاں جزیہ دینے والا یا مسلمان کا کافر غلام ہو تو جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے، مشرک مسجد کے قریب نہ جائے، ہاں غلام باندھی ہو تو ضرورت کے پیش نظر جا سکتا ہے۔ یہی قول ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کا۔ امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے مزید یہ کہا کہ کسی دوسری مسجد میں بھی بلا ضرورت داخل نہیں ہو سکتا، ضرورت ہو تو داخل ہو سکتا ہے، جیسے ذمی حاکم کے پاس مقدمے کے سلسلے میں ہر مسجد میں جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ غیر مسلم مسجد حرام کے علاوہ ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تبھی سے اور اب تک جو سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ دجال بھی داخل نہیں ہوگا، کوشش کرے گا دجال قیامت کے نزدیک، لیکن داخل نہیں ہو پائے گا۔ اصحاب احناف نے کہا ہے سورہ توبہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ یا تو ممانعت کہ وہ نہ مکے میں داخل ہو سکتے تھے نہ باقی مساجد میں، صرف ان مشرکوں کے لیے تھی جو ذمی نہ تھے، اور ان سے صرف دو میں سے ایک فیصلہ قبول تھا، یا اسلام لائیں یا تلوار کا فیصلہ قبول کریں۔ اور یہ عرب کے مشرک تھے، یا مکہ میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ تھی کہ حج کے لیے حرم مکہ میں داخل نہ ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کرایا، سن 9 ہجری میں مینا میں قربانی کے دن اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، تو اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی سن 10 ہجری میں حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ تو جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کو پیغام پہنچایا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تمام مسلمانوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ مشرکوں کو حج، وقوف عرفہ، مزدلفہ اور باقی افعال حج سے منع کیا جائے گا، اگرچہ یہ سب مسجد حرام میں نہیں ہوتے، اور ایک ان مقامات سے ذمیوں کو منع نہیں کیا جاتا، تو ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کی مراد حج سے منع کرنا ہے۔ حج کے علاوہ کوئی غیر مسلم اس کے قریب جاتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نکالا جانے لگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دلائل لمبے ہیں۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں، اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں، یا اس نمبر پر رابطہ کریں، یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ دلائل ہیں، کہیں اجازت کی بات آتی ہے اور کہیں اجازت کی بات نہیں آتی، لیکن عام طور پر یہی تھا کہ جو ہے اب تک کسی بھی جو ہے مشرک کو یا کافر کو یا جو اللہ پر جس کا ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو جو ہے یہاں حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یہودی وہ جو ہے مدینۃ المنورہ کے اندر جا کر کے، حدود حرم میں جا کر کے تصویر وغیرہ نکال کر کے پیش کیا گیا تھا، تو پھر اس کو جس ڈرائیور نے اندر لے گیا حدود حرم کے اندر، اس کو جو ہے نکال باہر کر دیا گیا تھا ملک سے۔ ایسی صورتحال میں جو اس وقت جو دھیرے دھیرے الگ الگ طرح کے جو ہے جواز یا راستے بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں،
اور جس طرح سے الگ الگ ذہنیت اور جس طرح سے عیاشیاں، عریانیت، سنیما، گانے اور اس طرح کی چیزوں کو سعودی عرب میں زیادہ ترجیح دی جانے لگی، اور پھر جو ہے مدینہ اور مکۃ المکرمہ کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، ان شہروں کے عظمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے جس پر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے پلکیں بچھائے رہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کا موقع ملے۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ ماحول بنتا ہے سعودی حکمرانوں کے بدلتے ہوئے ذہنیت کو لے کر کے، ان کے فیصلوں کو لے کر کے، اور شریعت کے خلاف لیے جا رہے ان کے ان تمام فیصلوں کو، اور مختلف قسم کی جو ہے ان کے الگ الگ آراء و خیال کو دیکھتے ہوئے بحث جاری ہوتی ہے۔ بہرکیف جن لوگوں نے پوچھا کہ حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں یہی ہے، سب سے اہم ترین چیز کفار کو، غیر مسلموں کو جو ہے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کس بات سے ثبوت ملتا ہے؟ تو وہ یہ آیت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،